नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो नेहाद उलमा के दाम तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू मिलाद की हकीकत शान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर आखिर आका नामदार ताज़दार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर आखिर हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबकि ज़हूर हुआ, जिसे ज़माना बखूबी वाकिफ़ है, उससे पहले भी अगली पैगम्बरों ने पेशन गोइयाँ की थी। इससे साबित होता है कि पैदाइश बहुत पहले हो चुकी थी, लिहाजा बाद विशाल भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के चंद नमूने मुलाहिज़ा फरमावे, जिससे कामिल यकीन हो सकता है कि हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता रहता है, जिसको कोई जानता है और कोई नहीं जानता है। जैसे आग, हवा, मिट्टी और पानी में बिजली हमेशा से मौजूद थी, मगर कोई जानता था कोई नहीं जानता था। मगर जब माहिरीन ने खोज निकाला तो आज सबको पता चल गया कि दुनिया की हर शय में बिजली मौजूद है और हर वक्त उसका ज़हूर होता रहता है। हर अहले नज़र के लिए कोई हैरत नहीं, क्योंकि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को हयातुन नबी का राज समझाया और उम्मत ने बखूबी समझ लिया कि हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात रहेंगे। उसी वजह से उम्मत को यकीन हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन हैं। अब ता क़यामत किसी नबी या रसूल की ज़रूरत बाकी नहीं रही। गोया उम्मत मोहम्मदिया एक इल्म लदनी की तरबियत याफ्ता उम्मत है, जिसके सीने में हयातुन नबी का राज अमानत है। मोहम्मदी रोशनी सिराजन मुनीरा से जहान को रोशन करे। लेकिन इसी उम्मत में चंद लोग ऐसे भी थे जो इल्म लदनी और हयातुन नबी का शर्फ, जिसको इल्म लदनी और हयातुन नबी का शर्फ नहीं मिल सका, वो भी मिले जुले उम्मती ही कहे गए, जिनके बाबत डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है कि बाप का इल्म बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेशर काबिल मिराशे पेदर क्यों कर हो। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेशर काबिल मिरास पेदर क्यों कर हो। यानी उम्मत मोहम्मदिया में दो किस्म के लोग थे। गो के मशहूर ये किया गया कि कुल मुसलमान एक हैं, उम्मत में है, मगर पस मंजर बखूबी समझ में आता है कि उम्मत में दो तरह के लोग थे। मिसाल के तौर पर पस मंजर देखिए, जबकि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ तो शहर मदीना में कोहराम मच गया। चंद लोग आहो बका कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे दूर हो गए, और जो लोग राज हयातुन नबी से वाकिफ, दीन की तकमील और मुकाम महमूदा पर ईमान रखते थे, वो मशरूर थे। इसी दरमियान हजरत उमर भी आप पहुंचे। उन्होंने इस मंजर को देखा कि कोई कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत दूर हो गए, कोई गरीबा चाक करके हवास बाख्ता फिर रहा है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अजान पुकारना बंद कर दिया कि सुनने वाला कदरदां तो चला गया। इस मंजर को देखकर हजरत उमर नंगी तलवार लेकर ऐलान करने लगे कि अगर कोई कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच कर गए तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। जबकि दीन मोहम्मद की तकमील हो गई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूदा हासिल हो गया और उम्मत मोहम्मदिया को हयातुन नबी का राज मालूम हो गया, फिर ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे दूर हो गए। लिहाजा शोर कुल मचाने वालों को कत्ल कर देना हक बजानिब होगा। बस दीन की तकमील, मुकाम महमूदा का सर्फ, हयातुन नबी का राज किसी ने समझा किसी ने नहीं समझा, हालांकि दोनों का शुमार एक ही कश्ती में था। इसी तरह आज भी उम्मत मोहम्मदिया में दो किस्म के लोग हैं। जिन्होंने मकसद समझ लिया वो कौम मोमिन है, जिन्होंने मंशाए रसूल नहीं समझा वो महज गिनती में है, वो कौम मुस्लिम है। गोया हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही फौरन मोमिन व मुस्लिम के फ़र्क का पता चल गया कि कौम मोमिन
ایک زندہ قوم ہے جو اپنے رہنما کو مقام محمودہ پر زندہ تصور کر رہی ہے، اور قوم مسلم مردہ دل قوم ہے جو اپنے نبی کو قبر میں مردہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے دعا کیا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، مگر مومن کے بابت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یعنی مسلم مردہ دل ہے اور مومن زندہ دل ہے۔ لہذا قوم مومن کے اقتباس کے لیے بعد وشال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی روشنی پیش نظر ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خرقہ رسالت اویس کرنی نامی فلاں شخص کو دے دیا جائے، اور وہ اویس کرنی جن کی ہتھیلی پر ایک سفید نشان ہوگا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت میں علم لدنی کا ایک اہم راز مخفی تھا، جس سے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ حیات النبی کا فیض ملنا اور تمام شر و فساد سے محفوظ رہنا مقدر تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصیت سے چند صحابہ کرام ادھر ادھر کانافوسی کرنے لگے کہ خرقہ مرحمت کے لیے ایک ایسے نامعلوم اجنبی کے لیے وصیت فرمائی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں، حالانکہ خرقہ مبارک کسی مقرب صحابی کو ملنا چاہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کو بھی صحابی نے نہیں سمجھا، اس لیے کانافوسی کرنے لگے۔ خیر وہ دن بھی ایک دن آ ہی گیا جبکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کوئی رو رہا ہے، کوئی غریباں چاک کا حواس باختہ پھر رہا ہے، کوئی صندوق بنا رہا ہے، کوئی قبر اور پوشاک تیار کر رہا ہے۔ اسی تعزیت میں ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہو گیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں خلافت کا مسئلہ طے ہو جانا چاہیے، لہذا مفکرین حکومت پس منظر تابوت اور پیش نظر خلافت رکھ کر انتخاب خلافت کی پیروی میں لگ گئے۔ اسی سلسلے میں جی ہاں ناظرین، اسی سلسلے میں لہذا مفکرین حکومت پس منظر تابوت اور پیش نظر خلافت رکھ کر انتخاب خلافت کی پیروی میں لگ گئے۔ اسی سلسلے میں اتنا بڑا سر و فساد رونما ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے وہ پرانے ہتھیار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دیا تھا جنگ آلود ہو چکے تھے، پھر غاروں اور تہخانوں سے نکالے گئے، ان پر شان چڑھائی گئی جب تک خلافت کا فیصلہ نہ ہوا، گرد و غبار سے فضا مقدر رہی۔ ایک جرار صحابی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بات اونچی نہ رہی تو پھر اسلام کو کفر میں بدل دوں گا۔ صحابیوں کی حالت راز پر مرشیہ خوانی فرشتوں نے کی، چو صحابہ کار دنیا شاختن مصطفیٰ رابقفن انداختن۔ بہرحال معزز صحابہ اکرام خلافت کے فیصلے میں مشروف تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وقم عبداللہ پیشران، حضرت عباس، دو چار خاندان والوں نے ہی تحزیز و تخفین کا فرض انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ پس اس فرض کی ادائیگی کے بعد حضرت علی کرم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت یعنی خرقہ مبارک لے کر حضرت اویس کرنی کو مرحمت فرمانے چلے تو حضرت عمر کو بھی ساتھ لے لیا کہ تصدیق کی شہادت بھی رہے۔ قبیلہ کرن میں پہنچ کر حضرت اویس کرنی سے ہی پہلی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ نے کچھ سمجھایا تو حضرت اویس کرنی نے مخاطب ہو کر عمر سے فرمایا، بھائی میں وہ شخص نہیں، وہ کوئی دوسرا شخص ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہوگا۔ میں تو مقرب صحابی ہوں، میں نہ تو مقرب صحابی ہوں اور نہ حضور کو قریب سے دیکھا ہے، لہٰذا مجھے خرقہ نہیں دیا جا سکتا ہے، جاؤ اسی کو دے دو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، غیروں کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اویس کرنی نے خرقہ لینے سے انکار کر دیا۔ دو چار اویس کرنی نامی لوگوں سے اور بھی ملاقات کی گئی، سبوں نے خرقہ مبارک لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے فرمایا، چلیے اب اویس کرنی کی ہتھیلی پر سفید نشان دیکھا جائے۔ 23 دنوں کے بعد ہتھیلی دیکھتے دیکھتے پہلی ملاقات والے اویس کرنی کے پاس جب پھر پہنچے تب ان کی ہتھیلی دیکھنا چاہیے۔ آپ نے ہتھیلی دکھا دی، سفید نشان تھا۔ نشان دیکھ کر پیغام سنایا کہ آپ ہی وہ اویس کرنی ہے جن کو خرقہ مبارک بخشا گیا ہے۔ تب حضرت اویس کرنی زار و قطار دیدہ و اشکبار ہوئے اور فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ کو دیکھا کہ نہیں؟ یہ خاموش رہے۔ تب حضرت اویس کرنی نے خرقہ مبارک کو سجدہ طواف کیا، اس کے بعد زیب تن کیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ خرقہ مبارک پہننے کے بعد اویس کرنی نہیں، خود حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ پوش موجود ہیں۔ پس اس کرامت سے
پس اس کرامت سے ان تمام رازوں کا عقدہ کھل گیا کہ ہمیشہ محمد کا ظہور ہوتا رہتا ہے، چونکہ حضرت عمر نے جوش عقیدت میں وقت وشال ننگی تلوار لے کر فرمایا تھا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا۔ اسی عقیدے کی یہ تصدیق تھی کہ تلوار میان میں رہے، راز حیات النبی رحمت ہے۔ حضرت عمر اس کرامت سے اتنا متاثر ہوئے کہ قرن کی واپسی پر حضرت بلال سے فرمایا کہ بھائی تم اذان پکارو، وہ سننے والا قدرداں اب بھی موجود سنتا ہے، چشمدید دیکھ کر آیا ہوں، کل پورا واقعہ سناؤں گا۔ دوسرے دن وقت معینہ پر حضرت بلال کے انتظار میں حضرت عمر حضرت امام حسین اور امام حسن و امام حسین کو لے کر بیٹھے تھے۔ جب حضرت بلال آئے تو دیکھتے یہ ہیں کہ تخت پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بلال یہ دیکھتے ہی حیرت میں پڑ گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا پہلے اذان پکارو، اس کے بعد ہم چشمدید واقعہ سناؤں گا۔ حضرت بلال نے اذان پکارنا شروع کی۔ آج کی اذان میں وہ دلکشی تھی کہ جہاں تک صدا پہنچے لوگ امنڈ پڑے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اذان بلالی میں دلکشی ہوا کرتی تھی، لہذا تمام لوگ آ گئے تاکہ حضرت بلال سے دریافت کریں کہ آج اذان میں اتنی دلکشی کیوں۔ خیر مجمع انتظار میں تھا کہ اذان ختم ہو تو حضرت بلال سے پوچھا جائے، اور حضرت بلال بھی انتظار میں تھے کہ بعد اذان جو میں نے دیکھا مجمع کو بھی دکھایا جائے۔ اس دو طرفہ ارمان بھرے حیرت انگیز انتظار کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو ہی اذان کا آخری حرف ختم ہوا حضرت بلال کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ پس حضرت بلال حبشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دیکھا، اور اس ضم افیر نے حضرت بلال کا وشال دیکھا، یعنی ایک ہی مجمع امت میں کوئی پیدائش دیکھتا ہے، کوئی وشال دیکھتا ہے، جس کی جیسی نظر آئے ویسا نظر۔ خلاصہ مطلب یہ کہ خرقہ مبارک کی وصیت کا یہ فیض تھا کہ حضرت اویس کرنی نے حیات النبی کا مسئلہ آسان کر دیا، یعنی علم لدنی کا سبق تجدید کر کے امت محمدیہ پر احسان کر دیا۔ تبصرہ، پس مخالفین میلاد حضرات مسلم ہیں، وہ ابھی مومن نہیں بن سکے، اس لیے حیات النبی کے راز سے ناواقف ہیں۔ حالانکہ غور طلب بات ہے کہ ایک نامعلوم شخص کو خرقہ مبارک مرحمت کیا گیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ دیکھنے والے صحابیوں میں ایک سے ایک قابل لوگ موجود تھے، پھر انہیں خرقہ مبارک کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ اس سوال پر یہ کہا کرتے ہیں کہ اویس کرنی کو خرقہ یوں ہی دے دیا گیا، جب انہیں خرقہ ملا تو امت کو بخشوانے کی دعا کرنے لگے۔ مگر ایسا کہنے پر کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ خرقہ پا کر حضرت اویس کرنی کیا دعا کریں گے جبکہ امت کی بخشش کا وعدہ خود خدا کر چکا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ جن کو امت میں ہے کیا انہوں نے اپنی امت کو نہیں بخشوایا جو اویس کرنی کی دعاؤں کی ضرورت پڑی؟ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ دوسروں کی دعاؤں کی بھی ضرورت پڑی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ جن صحابہ اکرام کو قرآن، کعبہ، تخت اور ترکہ ملا، کیا ان کی دعاؤں میں اثر نہیں تھا جو اویس کرنی کی دعاؤں کی ضرورت پڑی؟ نمبر 4، کیا تخت و ترکہ سے زیادہ قیمتی خرقہ تھا؟ اگر بالفرض خرقہ کو ہی زیادہ قیمتی مان لیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ خلافت ترکہ کے دعوے دار کھڑے ہوئے تو زیادہ قیمتی خرقہ کے لیے کیوں دعوے دار کھڑا نہیں ہوا؟ پس تمام سوالوں سے قطع نظر اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس لیے خرقہ عطا کیا گیا تاکہ شر و فساد سے امت محفوظ رہے اور راز حیات النبی کی تصدیق ہو جائے۔ جیسے سر و فساد پر ایک نظر۔ پہلا سر و فساد وقت وصال رونما ہوا کہ ایک صحابی حضور کو مردہ نہیں تسلیم کر رہا تھا اور ایک صحابی حضور کو زندہ نہیں تسلیم کر رہا تھا۔ دوسرا سر و فساد تھوڑی ہی دیر بعد پھر رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کا انتخاب کر دیا تھا جس کو اویس کرنی نے تسلیم کر لیا، مگر پھر انتخاب خلافت کے لیے جنگ آزمائی کی نوبت ہوئی۔ ان سر و فساد کا تحفظ خرقہ مبارک کی وصیت میں پوشیدہ تھا جس سے حیات النبی کا عقدہ کھلا۔ اس لیے اب امت محمدیہ کے لیے سب سے پہلے حضرت اویس کرنی کے سبق کی ضرورت ہے۔ اس سبق کے حاصل مقصد کو کہا گیا کہ خرقہ پا کر حضرت اویس کرنی امت کو بخشوانے کی دعا کرنے لگے، یعنی راز حیات النبی کو زندہ اور آسان کر دینا ہی گویا امت کو بخشوانے کی دعا ہے، ورنہ ناواقفیت ہی نامغفرت کی دلیل ہے۔ پس جس نے رازوں کو آگاہ کیا وہی نجات و ہندہ ہے۔ عرض حال، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ 14ویں صدی میں دجال نمودار ہوگا،
تو قرآن کے حروف اڑ جائیں گے، مسلمانوں کے سینوں سے ایمان نکل جائے گا، تو دجال کے سرکوبی کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور 15ویں صدی میں پھر دین محمدی کو فروغ ہوگا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق وہ وقت ابھی آیا کہ نہیں، کیونکہ 14ویں صدی مطلق ختم ہو چکی ہے اور 15ویں صدی چل رہی ہے۔ چنانچہ میں نے آج سے 25 سال پہلے ہی تحریک محمدی کی اشاعت شروع کر دی تھی اور اپنی کتابوں میں پہلے اندھیر پہلو پیش کیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ 14ویں صدی میں کس طرح دجال نمودار ہوگا اور دجال نمودار ہے، قرآن کے حروف کس طرح اڑ جائیں گے، وہ حروف اڑ گئے، سینوں سے ایمان کس طرح نکل جائے گا، وہ سینوں سے ایمان نکل گیا۔ ناظرین کرام، تفرقہ اسلام 72 فرقے مصنف سما نیازی پر آج ریسرچ کریں کہ واقعی 14ویں صدی میں دجال نمودار ہوا کہ نہیں، یا ابھی بھی 14ویں صدی اور دجال کا نمودار ہونے کا انتظار کریں گے۔ کاش 15ویں صدی دور ظاہریت کا اندھیرا پہلو سمجھ میں آ جائے تو اب 15ویں صدی میں دور مہدیت کے روشن پہلو کی مطبوعہ کتاب میلاد کی حقیقت سے دین محمدی کی روشنی سے زمانہ کو روشن کریں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق زمانہ خود تسلیم کر لے کہ دور ظاہریت کا دین الہی اور اس کے مذہب ظلم و زبردستی کا اندھیرا ختم ہوا اور اب دین محمدی کی امن و سلامتی کا درخشاں دور چل رہا ہے۔ گزشتہ رامعاف آئندہ راشاف 14ویں صدی کے اندھیرے میں نمبر 1 عزت معاف فاضل مدرس جناب محمد علاؤالدین رتواری، مدرسہ تھتھیاں، ضلع مظفر پور، بہار نے میری تصنیف کعبہ کی حقیقت کی تردید میں ایک مطبوعہ رسالہ اظہار حقیقت نامی لکھ ڈالا، جس کا جواب میں صفائی میں نے حقیقت نمبر 1 لکھا، پھر ادھر سے کوئی جواب الجواب نہیں لکھا گیا بلکہ متاثر ہوئے۔ نمبر 2 دوسرے عزت مآب فاضل مفتی جناب عبد المنان صاحب، مبارک پور، اعظم گڑھ، یو پی نے میری تصنیفات کعبہ قربانی، میلاد قربانی وغیرہ پر ایک مطبوعہ رسالہ ازلاحام اوہامی نامی لکھ ڈالا، جس کا جواب مع صفائی میں نے حقیقت نمبر 2 لکھا، پھر ادھر سے کوئی جواب نہیں لکھا گیا۔ تیسرے عزت مآب فاضل مولوی جناب غلام مصطفیٰ خان رضوی، وہ حبیبی محلہ سے پورا، ضلع نوادہ، بہار نے میری کتاب تفرقہ اسلام 72 فرقے کا جواب لکھا، مگر اس میں صرف ایک مجہول الشخص کو صحابی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اپنے رسالہ کا نام رکھا تیگ غازی برگردن شمع نیازی، جس کا جواب میں نے حقیقت نمبر 3 لکھا۔ ایک چوتھے مولوی مکتب عبد المصطفیٰ صاحب، دیوریا، آدم پوسٹ، اوبری ڈی، ضلع گونڈہ، اودھ نے میری تمام کتابوں سے انتخاب کر کے ایک بڑا پوسٹر مطبوعہ نکالا، جس کا نام تھا فتنہ سازی فرقہ نیاجی۔ میں نے جواب میں ایک نوٹس نامی بڑا پوسٹر ہی نکالا کہ ادھر سے کوئی جواب نہیں لکھا گیا۔ سنا کہ مولوی مدرسہ چھوڑ فرار ہو گیا۔ نمبر 5 مولانا ابو محمد سہیل مفتی نیپال نے سیوان، بہار سے ایک فتویٰ نکالا کہ نیازیوں سے دعا سلام بند، شادی بیاہ بند، وہ جنازہ بند، گویا اسلام سے نکال باہر کر دیا۔ میں نے فتویٰ کا جواب لکھا اور جواب طلب کیا کہ میں بھارت کا شہری ہوں، بھارتی ہائی کورٹ نے میری کتابوں کو تسلیم کر کے ڈگری دی ہے، اگر آپ بھی بھارت کے شہری ہیں تو بذریعہ عدالت فیصلہ کریں، سرعی فتویٰ سے بدامنی کریں گے تو آپ کو سرزمین بھارت سے نکال دیا جائے گا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنا ہے کہ نیازی و مفتی میں صلح ہو گئی، مفتی نے اپنے فتویٰ کی تردید کر دی، اب سب بند کھل گیا، میل محبت کی لہر چل رہی ہے۔ نمبر 2 کچھ پردہ نشین خواتین نے لفاف اور انتردیسی ڈاک سے غالی گفتہ اور توہین لکھ کر بھیجا، اس میں اپنا نام و پتہ نہیں تحریر فرمائی، اس لیے کوئی جواب نہیں لکھا گیا۔ ایسی پردہ نشین گمنام خواتین کو لکھا ہی کیا جائے جن کے نام و پتہ پر بھی پردہ ہے۔ بہرحال 14ویں صدی کا اندھیرا تھا جس میں میرا کچھ وقت خراب ہوا۔ غالباً کل عزت معاب علماء فضلہ اہل طریقت سلسلے سے وابستہ ہیں، کوئی وہابی نہیں ہے، اس لیے 14ویں صدی تک ان بھائیوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے خواہ مخواہ میرا وقت خراب کیا، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 14ویں صدی کا وہ ظلمت ختم ہو چکا، اب 15ویں صدی میں صاف شفاف ہو جائیں۔ یہ دین محمدی کا روشن دور ہے، صرف ادب و اخلاق سے علمی روشنی پیش کریں، فتویٰ و طاقت سے مذہب کی نشو و نما نہیں ہو سکتی ہے۔ حرف آخر، بھارت کی مقدس سرزمین پر عرب کے قدیم جاہلیت کی اجازت نہیں ہے،
ایک ہی قوم کے افراد میں باہمی فرقہ بندی کر کے ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہہ کر حقہ پانی بند، سلام دعا بند، شادی بیاہ بند، میت جنازہ بند کرنے کا فتویٰ جاری کر کے نقش امن کا خطرہ پیدا کریں، جبکہ بھارت کا قانون ہے کہ ڈوم، چمار، بھنگی، پاسی، بنیا، کرمی، برہمن، چھتری، بدھ، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ہندوستانی قوم ہیں جن کے باہم کوئی چھوت چھات نہیں، اور تفریق سمجھنا قانون جرم ہے، بلکہ ہندوستانی قوم کے دستور میں باہم شادی بیاہ ہونا بھی قانون ہے، خواہ دولہا دلہن کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کاش دونوں رضامند ہے تو بھارتی عدالت اس جوڑے کو دولہا دلہن تسلیم کرتی ہے۔ پس اخلاق و محبت، یکجہتی اور وحدت کے اس نمونے سے بھارت کو سرفرازی حاصل ہے، اور بھارت کی قدیم لعنت چھوت چھات اور باہمی تفریق فتویٰ باز علماء دین کو ملی۔ چنانچہ سنجیدہ علماء و فضلہ کو غور کرنا چاہیے کہ قدیم عرب کی جاہلیت فتویٰ طاقت سرزمین بھارت پر کیسے موضوع ہوگا۔ پس حرف آخر ہے کہ 14ویں صدی ختم ہوئی، اب 15ویں صدی میں اپنے دل و دماغ کو صاف و شفاف کر کے مسلمان سے ہی نہیں، پوری ہندوستانی قوم کے ساتھ انسانی برادری اور قومی یکجہتی پر عمل کر کے اپنی سرفرازی حاصل کریں۔ فقط سما نیازی۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منصب صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔